जी नाज़रीन ग्रामी, मैं यूहन्ना जॉन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो खुदा क़ुद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह हिफाज़त में रखे जाए। आपको आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से बराह रास्त गुफ्तगू के ज़रिए मिलवाना चाहूँगा जो हमारे इस अदबी मैदान में कलमकारी के ज़रिए न सिर्फ़ अपने हकीकी खुदा की इलाहियाती पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं, बल्कि अपने गिरदोनवा में उन नौजवान नस्ल को भी इस बात से आगाही दे रहे हैं जिसकी आज हमें बेहद ज़रूरत भी है। जब मेरी मुराद रेवरेंड फादर मकसूद नज़ीर साहब है जो ओम जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त कसूर में पैरिश प्रीस्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। फादर जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें ये दिया। और मैं ये बराह रास्त आपका यहाँ पर आना और नौजवान नस्ल के लिए जो पैगाम रसानी आज की जो हमारी गुफ्तगू है ये एक समरकंद साबित होगी, इसके लिए मैं खुदाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ पहले तौर पर अर्ज़ करूँ, थोड़ा सा तारुफ हमें नाज़रीन तक पहुँचा दीजिए कि अपने बारे में, आपकी तालीम, आपका जो प्रोफेशन ओम जमात का जो मनसब है इसको संभालने का और बतौर पैरिश प्रीस्ट कसूर में आने तक अब तक आपकी जो बुलाहट की खिदमत है वो थोड़ा सा मुख्तसर है। मेरा नाम मकसूद नज़ीर है, मैं ORY घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने 25 साल सिल्वर जुबली में और रेवरेंड सिसल साहब ORY घराने से वाबस्ता होने यानी रिलीजियस लाइफ की 25 साल जुबली मना रहे हैं। इसके बाद मैं आपका सर यूहन्ना जॉन, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपनी उस मुस्बत सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसके हम सब मुतलाशी हैं या हम अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आपके इस सोच के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप मेरे पास आए हैं, तो आपने खिदमत का मौका दिया, तो उस लिहाज से हमारी हम आहंगी, मिल बैठना, एक दूसरे से बातचीत करना, ये वक्त की ज़रूरत है और हम सब की भी ज़रूरत है। और मैं अपने बारे में ये बता सकता हूँ कि मैं पिछले 20 साल, ये मेरा 20वां साल कहानत का जा रहा है और 25वां साल रिलीजियस लाइफ का है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। अभी कसूर में मैं 2025 अगस्त 14 को तैनात हुआ था एज ए पैरिश प्रीस्ट और यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं उस वक्त से अब तक। पता नहीं जब तक जमात चाहेगी, जब तक अगला ताबेदारी के लिए नहीं बुलाया जाता अगली जगह के लिए, तब तक हम यहीं पे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो सब के पास हो, जो कुछ हम कर सकते हैं मिल बांटने का, मिल बैठने का, एक दूसरे के साथ रफ़ाकत शराकत में आगे बढ़ने का ये कारवां, ये सफ़र जारी व सारी रहे। जी जी। तो फादर जी, आपकी मोहब्बत का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस कीमती वक्त और कीमती ख़यालात से इस बाबत मोहब्बत का इज़हार किया है। तो मैं बिला तख़ीर आपसे चाहूँगा कि आप भी जो कैथलिक अहले कलम पाकिस्तान रिसेंटली मकतबा अनावियम के प्लेटफार्म से एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है, आपने इसमें शिरकत की है, तो ये एक बड़ा एक ऐसा कदम भी है कि हमारे नौजवान जो मसीही लिखारी हैं उनके लिए और आप जैसी शख्सियात से वाबस्ता उन तमाम अफराद के लिए भी है। तो मैं चाहूँगा कि आपने वहाँ पे अटेंड किया, तो बुनियादी तौर पर आपको वहाँ से इस अहले कलम पाकिस्तान बतौर कैथलिक प्रीस्ट होने के नाते आप क्या समझते हैं कि इससे कबल कोई ऐसा प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है जो आपकी काहिनाना ज़िंदगी में आपने देखा हो, या अब आपने ये देखा तो इसके बाद क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में जो फ़र्क है ना बिफोर एंड आफ्टर, थोड़ा सा अपना जो एनालाइज है वो थोड़ा हमें बता दें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस तरफ मुतवज्जो किया। एक तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लुडियाँ पाऊँ, जितना अच्छा प्रोग्राम और फिर इतने बड़े लोगों के साथ वक्त गुजारना, जैसे हमीद हैनरी साहब, फादर मुख्तार आलम साहब, मैं इन्हीं दो पे इक्तफ़ा करूँगा। सारे ही वहाँ पे जितने थे सारे ही बड़े बड़े अपने अपने शोबे में बड़े बड़े कलमकार थे, लेकिन मैं इनके साए में रहना, फादर आसी साहब ऑफ कोर्स के साए में रहना, कुछ वक्त गुजारना, इनके साथ बैठना, इनके साथ खाना खाना, इनके साथ बातचीत करना, मैं अपने लिए एक तोहफ़ा समझता हूँ। जी जी। एक तो मेरी ये खुशी है, शादमानी है, जिसका मैं इजहार करता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करने के बाद मैं मकतबा अनावीम पाकिस्तान का रेवरेंड फादर इमानुएल आसी साहब और उनकी पूरी टीम, मैडम अलिशबा जावेद का, उनकी सारी टीम का फ़र्दन मैं नाम नहीं ले सकता, उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये क्या था? कैथलिक अहले कलम पाकिस्तान जश्न पजीराई एक नई सोच का नाम है
جس کو عملی جامہ پہنایا حمید ہینری صاحب اور فادر ایمینول آسی صاحب نے، یعنی اگر میں کہوں کہ مکتبہ انامی پاکستان نے، تو یہ اپنے معنی دیتا ہے۔ اس طرح کی بیٹھک میں نے پہلے نہیں کبھی اٹینڈ کی جی، اور یہ اپنی نوعیت کی پہلی تھی، اور یہ آغاز ہے۔ میں نے سارے پروگرام اٹینڈ کیا ہے۔ میرے یہ عادت ہے کہ اگر جانا ہے تو ٹل دا لاسٹ مومنٹ، آخری لمحے تک وہاں پہ رہنا ہے۔ پھر بندہ نا محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں نے کیا۔ ایک میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ دوسری بات میں یہ کہنا ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ جی جی، یہاں پہ ہمیں اکٹھ کی ضرورت ہے۔ انفرادی طور پہ ہر کسی نے اپنا اپنا مورچہ لگایا ہوا ہے اور ہر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، سارے ہی کام اچھے ہیں، لیکن مل کر اکٹھے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکٹھے اپنے ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں، تو ہم ایک دوسرے کے جو نامکمل کام ہے اس کو بھی مکمل کر سکتے ہیں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس بیٹھک کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں۔ ہم سارے اپنا اپنا کام بہت جگہوں پہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہوا ہے، اس کے بعد اس کے جو تاثرات ہیں، جو جہاں سے لوگ آئے تھے، ظاہری بات وہ ایک جگہ سے نہیں تھا، آپ قصور سے تھے، کچھ فیصل آباد سے لوگ آئے، کچھ دیگر شہروں سے آئے ہوئے تھے، تو اس پروگرام کے ہونے کے بعد کے جو تاثرات آپ ذاتی طور پہ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا یہ ثمر آمیز ہمارے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کس حد تک وہ اضافہ ہو سکتا ہے؟ اپنا ذرا مشاہدہ تھوڑا سا بطوریے۔ میں پہلے اپنی بات کروں گا سر جی۔ میرے اندر یہ ایک چیلنج بیدار ہوا، میں نے وہاں پہ بھی اظہار کیا تھا کہ کئی دفعہ نا سست ہو جاتا ہوں میں اپنی بات کر کام کو آج نہیں تھوڑی دیر بعد کر لیتے ہیں، پھر وہ اگلے دن پہ اگلے۔ میرے لیے پہلا چیلنج یہ ہے کہ اس کام میں سستی نہیں چلے گی، ہمیشہ ولولے کے ساتھ یہ کام کرتے رہنا، کیونکہ جو آج ہم فادر مختار عالم صاحب کو ایڈمائر کرتے ہیں، حمید ہینری صاحب کو ایڈمائر کرتے ہیں، فادر ایمینول آسی، یا آپ لسٹ بناتے جائیں جن کو بھی آپ ایڈمائر کرتے ہیں، وہ بڑی لمبی لسٹ ہے اور ان کے پیچھے کام ہے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اپنی نیندیں قربان کی ہیں، اپنی اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں، پھر یہ نام ہے۔ تو یہ ایک پہلی میری اپنی ذات کے لیے میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ نہیں، سستی نہیں کام کرنا چاہیے۔ یہ پہلا پھل ہے جو میں نے حاصل کیا۔ دوسرا کہ ہماری نا ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہوگی۔ ابھی بلوچستان سے 2 لوگ آئے ہوئے تھے، وہ کوئی بات نہیں، اگر ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، ہمارے خیالات بانٹے جائیں گے، ہم ایک دوسرے کو آگے لے کر ساتھ چلیں گے۔ اور یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یا اپنی ذات کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قافلے کا آغاز ہوا ہے جس کی منزل بہت دور ہے، اس کی طرف ہم نے چلتے رہنا ہے، اور اس میں اکیلے چلنے کا عمل نہیں ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے، تاکہ ہم شراکتی طور پر اپنے ایمان بانٹیں، اپنی انجیلی اقدار بانٹیں، اپنی لکھت بانٹیں، اپنی سوچ کو اور زیادہ وسیع کریں، فروغ دیں، تاکہ ہم سارے مل کر اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ کیتھولک ادب کی بات کریں، کیتھولک اقدار کی بات کریں، اور خیالات کو بانٹیں۔ خیالات بانٹنے سے اچھے ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا فاج جی، آپ ظاہری بات ہے کہ کیتھولک پریسٹ ہیں، آپ کا کیتھولک کانگریگیشن سے باقاعدہ تعلق بھی ہے۔ اس سے کور پاکستان کی بات ہے تو پاکستان میں ڈائسس لیول پہ یا پیرش لیول پہ اس طرح کا کوئی پروگرام باقاعدہ طور پہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یا تو ایسی آگاہی نہیں تھی ان کو، یا اس طرح کی معلومات جس طرح سوشل میڈیا آج ہر پلیٹ فارم پہ مہیا کر رہی ہے۔ اب سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم ڈائسس لیولز پہ یا پیرش لیول پہ اب ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہے ہیں، تو کون سے ایسے اقدام بطور آپ مشورہ دے سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اور خاص کر مسیحی نوجوانوں کو قلم کاری کے میدان میں متعارف کروا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی سجیشن آپ دے سکتے ہیں جو ہمارے یونیورسل ایک پلیٹ فارم ہو، اس میں ہماری خواتین، ہمارے نوجوان لڑکے اس قلم کاری کے میدان میں مزید اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں؟ میں اپنا ذاتی رائے ہے میری، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں یا نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تحریک والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں جی، یہ ہجوم پیدا کر سکتے ہیں، ہجوم ہوتے نہیں ہیں، ایسی ہے
یہ ہجوم میں اپنا نعرہ بلند کر سکتے ہیں، اپنے ہونے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور یہ ہجوم کو اس طرح کی تربیت نہیں دی جا سکتی۔ یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو حق کی آواز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو حق کو اپنا مشن سمجھ لیتے ہیں۔ وہ تحریر ہو، وہ تقریر ہو، وہ آج سوشل میڈیا میں بٹے ہوئے بہت ساری باتیں، بہت سارا میدان ہے، بہت ساری سمتیں ہیں جن کی طرف لوگ جا رہے ہیں، لیکن یہ لکھاری ہونا بذات خود ایک برکت ہے۔ جی ایسی اور میری ایمان یا میری ادنا سی سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا خدمت کا ایک توڑا ہے، اور اس کو بانٹنے کے لیے ہم خیال لوگ پیدا کرنے ضروری ہیں۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ میں ان تجربات سے گزرا ہوا ہوں کہ کوئٹہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ کوئٹہ میں ہم بہت اس طرح کا لکھتا کا کام کیا ہے، اور ابھی نوجوان لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ ہم اکٹھا گروپ بناتے تھے، وہ اخبار تھا روزنامہ کندن، آفتاب ابھی بھی چل رہا ہے، وہ اس کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے کو بولتے تھے، یوتھ میں یہ کام کرتے تھے۔ ابھی بھی بہت ساری جگہ پہ میں اپنا آنے والا لاہے عمل بتاؤں تو میں نے یہ محسوس کیا، ابھی مجھے سال نہیں ہوا قصور میں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا میں اگست میں آیا ہوں، تو ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ شاعر بہت ہیں جی، اور میں انہیں مذاقاً کہتا ہوں کہ آپ گمنام ہو، آپ کو ہم نام دیں گے ایسے۔ تو یہ میں ایک تحریک یا بیٹھک اس طرح کی شروع کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، کہ ہم بیٹھیں، ایک دوسرے کی شاعری سنیں، ایک دوسرے کی باتیں سنیں، ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوں، تو اسی طرح ہی ہم آگے تناور درخت بنیں گے۔ جی جی، کئی دفعہ ہم دوسرے کو یہ شاید ہمارا نفسیاتی یا معاشرتی یہ مسئلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، بالکل قبول کرنے والا معاملہ، قبولیت کا نہیں ہے۔ تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں، کروں گا، میں اس پہ میں کام کر رہا ہوں، اور بھی آنے والے دنوں میں ہم جلدی کوئی نہ کوئی بیٹھک کریں گے، تو اس میں اس طرح کی تحریک ضرور شروع کی جائے گی۔ جی جی، بہت شکریہ فاجی آپ کی اس خیال اور تحریک کا، اور امید ہے کہ اس کے جو تاثرات نہ صرف یہاں مقامی سطح بلکہ اس کو عالمگیریت کے تاثر میں ایک رول ماڈل سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بیج بوئے جاتے وہ اس بیج سے کئی بیج نکلتے ہیں، وہ چھاؤں کا، کسی کے لیے روزگاری کا سبب، کسی کے لیے آگے بڑھنے کا وہ حوصلہ مندی، اور آج کے معاشرے میں ایک حوصلہ دینا ہی سب سے بڑی ہے، اور آپ جیسی شخصیات سے یہ ملنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی آج کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے وہ ایک نعمت بھی ہے۔ تو آپ ظاہری بات ہے ایک قلم نگار کے طور پر اپنا مقام و مرتبہ ادب کے میدان رکھتے ہیں، تو آپ کی کون سی ایسی صنف ہے جو بطور آپ قلم اپنے تحریر میں یا دوسروں کو متعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نثر کے اعتبار سے ہے یا شاعری کے اعتبار سے، کوئی ایسی جس میں آپ مہار؟ میں بنیادی طور پہ نثر لکھتا ہوں، شاعری کبھی کبھار کرتے ہیں، کچھ گیت لکھے ہیں جو گائے گئے ہیں، جی کیے جاتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں، لیکن میرا زیادہ رجحان شاعری کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے۔ میری پہلی کتاب 2007 میں شائع ہوئی تھی مکتبہ نوید کی طرف سے، رسولوں کے خطوط۔ جی، تب سے آج تک اس کتاب کے مرحلے میں، اس کتاب کے سارے، یا میں یہ کہہ سکوں کہ جب سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے میرا ایک ہی ہے، چونکہ میں کاہن ہوں، جی جی، بنیادی طور پہ میرا کام انجیل مقدس کی اقدار کا پھیلاؤ، کلام مقدس دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس کو میں مختلف صنفوں میں، مختلف سمتوں میں، مختلف طریقوں سے میں کوشش کرتا ہوں۔ جیسے ابھی میری کتاب آئی تھی مسیحی اولیاء کرام، کہ خدا کے وہ لوگ مقدسین، وہ لوگ جنہوں نے ہم سے زیادہ کلام پر عمل کیا ہے اور یہ درجہ پایا ہے، ان کو لوگوں کے ساتھ متعارف کروایا جائے۔ عربی میں یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہ رہا ہوں، ایک اور 2 والیومز پہ میں کام کر رہا ہوں جس طرح سے۔ تو میرا زیادہ فوکس یہ ہے کہ کلام مقدس کو مختلف روپ کے ساتھ، مختلف رنگوں کے ساتھ، مختلف طریقوں سے دوسروں تک پہنچایا جائے، تاکہ میں سمجھتا کہ یہ میرے حصے کا کام ہے جو مجھے کرنا چاہیے، اور میں اس پہ اپنی ادنا سی شخصیت کے ساتھ اس پہ گامزن ہوں۔ جی جی، وہی بات آپ کی کہ خدمت تو طرح طرح کی ہے مگر روح ایک ہی ہے۔ تو خداوند کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ توڑا، یہ چیز، یہ نعمت ملی اور آپ اس میں آگے بڑھے ہیں، اور آپ کے لیے دعا کو بھی خداوند آپ کو مزید اس میں اپنی پناہ میں رکھے اور اس لیے استعمال کریں۔ تو آپ سے فاجی اس معاملے میں ظاہری بات آپ قصور کی جگہ پر محیط ہیں، اس وقت
ایز اے پیرش پیس یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے اولیاء کرام کا ذکر کیا تو یہاں پر دیگر ہمیں ایسی شخصیات میں جو سر فہرست وہ بابا بلے شاہ کی شخصیت ہے ایک تصوف کے میدان میں ملتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر رہتے ہوئے ان کا جو صوفیانہ کلام تھا وہ اصلاح پر مبنی ہے، جو آج ہم نے اکثر اوقات یا تو پڑھنا نہیں، اگرچہ دیکھا جائے تو انہوں نے خدا کے کلام کو مقامی کلچر اور زبان میں کنورٹ کر کے ہمیں بتایا کہ خدا کا پیغام یہ تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی یہ بات ایسی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک، تھوڑا سا آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. میں اپنے ڈنگ کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہوں گا. کلام مقدس میں اسفار حکمت کی کتب آپ پڑھیں اور بلے شاہ کی شاعری کو سامنے دیکھیں. جی میں ذاتی طور پہ بہت موقعوں پر پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، دوسروں سے گفت و شنید کرتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بلے شاہ نے اسفار حکمت کو بہت پڑھا ہے. بلے شاہ نے اسفار حکمت سے بڑا فیض پایا. ٹھیک ہے. اور وہ ساری اس کی باتیں، ساری اس کی تعلیم، سارا اس کا زندگی کا جو ڈگر ہے جس پہ وہ چلا ہے، جس راہ کو اس نے ہموار کر کے یا جس راہ پر چل کے اس نے دوسروں کو اس کی اپنی طرف متوجہ کیا ہے. شاید زندگی میں بلے شاہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری مرنے کے بعد اتنی عزت ہوگی، پذیرائی ہوگی. بالکل اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے لوگوں نے اس درجے کا مقام دینا ہے، کیونکہ وہ زندہ رہتے ہوئے اتنا پاپولر بندہ نہیں تھا، یا میں کہوں گا کہ اتنا اس نے قبولیت کا درجہ نہیں پایا تھا. میرے لیے یہ لفظ زیادہ سوٹیبل لگتا ہے. تو بات رہی دوسری آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں جو بھی آواز حق بلند کرتا ہے، جو بھی درس دینے کی بات کرتا ہے، جو بھی کسی کو سیدھی راہ پر لانے کی بات کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مکاشفہ کا یہ عمل، الہام کا یہ عمل، یہ جاری ہے اور جاری رہنا ہے، رہتی دنیا تک جاری رہنا ہے. بالکل ایسے. میں اپنی چھوٹی سی معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کرنے لگا. کئی دفعہ آپ لکھنے بیٹھے ہیں، آپ سے جملہ نہیں مکمل ہوتا. ہاں جی. کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے پین آپ کے، قلم آپ کے جملے پروتا جا رہا ہے. جی جی. اس سے نا الہام کی وہ شکل، الہام کا وہ نظارہ، وہ منظر سے انسان خود گزرتا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ میری بات سے متفق ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے میں اس تجربے کا دائی ہوں، میں اس تجربے سے گزرا ہوں. آپ ایک قلم پین لے کے بیٹھ جائیں، ایک جملہ 2 دن نہیں مکمل ہوتا. تھوڑے سے وقت میں کئی دفعہ بڑا ہی کام کر جاتے ہیں. ایسے یعنی یہ کہ ریاضت کا دوسرا نام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ریاضت کا ہونا، یہ بار بار لکھنا، یہ جو ہے. تو آج کے حوالے سے فاجیہ بلا تاخیر آج آخری سوال ہے. تو آپ نوجوان نسل کو جو قلم کے میدان میں بطور قلم کار اپنا آپ مطالعہ، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے مختصر الفاظ میں؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ میں یا میری ایج کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے، جس طرح ہم پڑھتے تھے، جس طرح کا دور ہم نے دیکھا ہے نا، آج کی نوجوان نسل بھی اسی طرح کے دور سے گزرے. یہ اپروپریٹ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. آج میں نا نوجوانوں کو دیکھ کے بڑا شکر کرتا ہوں خدا کا. وہ میرے اپنے گھر کے اندر ہوں، میرے معاشرے میں ہوں، میرے کلیسیا میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ ان کے پاس فیسلٹیز بہت ہیں، سہولیات بہت ہیں، اور وہ اپنے لحاظ سے بہت ساری ترقی کر گئے. ہم اتنی ایج میں اتنا کچھ نہیں جانتے تھے جتنا یہ لوگ اب یہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. نوجوان کے ساتھ میرا اپنا پرسنل ٹھیک ہے یہ ہے کہ اکمپنیمنٹ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، نوجوان کی زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ میرا یا میرے طرح کے لوگوں کا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان میری بات سمجھے. آج مجھے اس کا نا ریورس لگتا ہے کہ مجھے پہلے نوجوان کی بات سمجھنی ہے. یہ چیلنج ہے، آف کورس چیلنج ہے. تو نوجوان بڑے پروڈکٹیو ہیں، نوجوان بڑے پھلدار ہیں، بڑے سمجھدار ہیں. ان کو ان کی زبان، ان کے لیول اور انہی کے میڈیا میں آ کے سمجھیں. ہم اخبار ہاتھ میں پڑھنے والے لوگ تھے. کتاب آج بھی جب تک ہاتھ میں پکڑ کے نہ پڑھیں تو ہمیں مزہ نہیں آتا. آج دنیا اخبار پڑھتی ہے لیکن وہ اسکرین پہ پڑھتی ہے. دنیا اخبار پڑھتی ہے، وہ اسکرین کے حوالے سے پڑھتی ہے. آج دیکھیں اسکرین ایک مین اسٹریم بن گیا. تو اس کے لیے اس کے ساتھ ہی نا نوجوانوں کے پاس بیٹھنے کی، نوجوانوں کی پذیرائی کرنے کی اشد ضرورت ہے. کرنی چاہیے، ہم کرتے ہیں، اپنے اپنے لیول پہ کرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ہماری طرح کے کام کرنے شروع کر دیں گے. آج میرا خیال مجھے ان کی طرح کے کام کرنے.
مجھے ان کی بات کو سننا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے اور ان کے ساتھ چلتے چلتے اس کارواں کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ وہ اپنا آئیڈیا بتانا چاہتے ہیں، وہ اپنے آئیڈیا دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ یہ کر سکے۔ میں آج کی یوتھ کو بڑا زرخیز سمجھتا ہوں، ان کے پاس موقع بہت زیادہ ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہے کہ جی نوجوان طبقے کے لیے بہت ایسے ذرائع موجود ہیں جو آج ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ شاید آج سے کوئی 20 سال 30 سال یا 50 سال پیچھے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ آج گھر بیٹھے اپنا متعارف اپنے آپ کو وائرل یا اپنا لوہا منوانے کے اعتبار سے۔ تو فادر جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی نیک تمناؤں سے ہم ضرور، میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ ضرور اس استفادہ میں لوں گا، اور میرے نوجوان جو قلم کار ہیں جو اس بات کو سننے والی ہیں وہ بھی ضرور اس بات سے فائدہ لیں گے۔ آپ کی اس محبت کا، آپ کے اس تجربے سے ہم ضرور اس بات سے فائدہ لے کر اپنے آپ کو اس معاشرے میں ایک اہم کردار کے طور پر ثابت کریں گے۔ جی ناظرین کرام، ہمارا یہ تھا آج کا موضوع، فادر جی کے ساتھ گفتگو کا تعلق اہل قلم پاکستان اور ان کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں آج کے ہمارے چیلنجز اور ان کے لیے حل کیا تھا۔ تو فادر جی آپ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی الفاظ اور خیالات سے میں ایک آبیاری کے لیے وہ سیراب جگہ مہیا کی ہے جس کا میں شاید توقع بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے میں ایک ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ تو ہمیشہ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو جی ناظرین، آپ کا کچھ سوال ہو، آپ کی کوئی رائے ہو تو ضرور دیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔